अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहमुल कुरान कोर्स क्लास 149 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल इसरा आयत 76 टू 111, यानी कि आज हमारी सूरह अल इसरा कंप्लीट हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इल्म सीखता है और फिर उसे लोगों को सिखाता है, इसे उस पर अमल करने वाले तमाम लोगों का सवाब मिलता है और इससे उनके सवाब में कोई कमी वाकई नहीं होती है। ठीक है। तो यानी किसी ने अगर इल्म सीख लिया, फिर वो लोगों को सिखा रहा है और फिर जितने लोग सीख रहे हैं वो अमल कर रहे हैं, तो फिर क्या है, उसके नामाए अमाल में मुसलसल इजाफा होता रहता है और फिर जो अमल करने वाले होते हैं उनके अमल में, उनके जो अजर में, उसमें भी कोई कमी नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, तो बहुत फजीलत है आलिम की। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बेहतरीन इल्म अता फरमाए, नफा बख्श इल्म अता फरमाए। और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला के हर अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे और हम सबके बच्चों को हम सबके लिए सदका जारिया बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखिए, आयत नंबर 76। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कादू लयस्तफिज़ूनका मिनल अर्दि लियुखरिजूका मिन्हा मिन्हा व इज़ा ला यल्बसूना खिलाफका इल्ला क़लीला। तो ये आपके कदम इस सरजमी से उखाड़ने ही लगे थे कि आपको उससे निकाल दें। फिर ये भी आपके बाद बहुत ही कम ठहर पाते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमा रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया जा रहा है। तो ये इस साजिश की तरफ इशारा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकलने के लिए कुरैश मक्का ने तैयार की थी। ठीक है। यानी जो मक्का के जो कुफार थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफें, अजियत पहुंचाई ना, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी। और उस हिजरत से पहले क्या था, इंशाल्लाह आप लोग सीरत में पढ़ेंगे कि उन लोगों की फुल प्लानिंग थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म ही कर दे, जान से मार दे। इतनी जबरदस्त उन्होंने प्लानिंग की थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे बढ़कर तदबीर करने वाले हैं ना, सबसे बड़े प्लानर है। सब बड़े बड़े प्लानरों की प्लानिंग क्या होती है, किनारे किनारे रह जाती है, पड़ी की पड़ी रह जाती है। लेकिन जब अल्लाह तबारक ताला अपनी प्लानिंग करते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि अब आप क्या करें, हिजरत कर ले। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत कर गए अल्लाह के हुक्म से। तो यहाँ उसी की तरफ इशारा है कि ये जो, यानी कि कुफारे मक्का थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम उस सरजमी से उखाड़ने ही लगे थे। चाहते थे कि ये यहाँ से हट जाए, चले जाए, खत्म हो जाए किसी तरह से। ये तबलीग का, ये दावत का जो ये काम कर रहे, तौहीद से चिढ़ थी ना उन लोगों को, इसलिए पूरी पुरजोर कोशिश करते थे और वो इसमें कामयाब भी होने लगे थे। लेकिन दरअसल क्या है, फिर अल्लाह ने अपनी प्लानिंग की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या किया, यसरब की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव जमा दिए। और जो मक्का के कुरैश थे ना, उन्होंने जो है ना, तमाम तरह की चालें चली, लेकिन सारी की सारी उनकी चालें की चालें क्या होंगी, धरी की धरी रह गई। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन सब की जो खतरनाक चालों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ ये फरमा रहे हैं, व इज़ ला यल्बसूना खिलाफका इल्ला कलीला। फिर ये भी कि आपके बहुत ही कम अ, आपके बाद, यानी कि ये जो खुद ये लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ से हटाया और यहाँ पे जाने से मजबूर कर दिया, तो ये खुद भी वहां पर बहुत कम ही ठहर पाते। यानी अगर अपने मंसूबे के मुताबिक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल भी देते, तो ये भी उसके बाद जो है ना, ज्यादा देर नहीं रह पाते, यानी अज़ाब इलाही में भी ये भी गिरफ्तार हो जाते।
ٹھیک ہے؟ تو اور ہوا بھی ایسا، تو یہ جو ہے آنے والا جو تھا، جو پیشن گوئی تھی اس میں، اور جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور وہ یثرب کی طرف چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے بھی جو 8 سال 9 سال جو یہ رہے ہیں مکہ والے، تو سوائے ذلت اور رسوائی کے عذاب ان کے اوپر کچھ اور نہیں آیا اس کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اوپر مسلسل تکلیفیں، پریشانیاں، ذلت اور رسوائی، اور جو ہے جنگوں میں شکست ان کو اس کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو رسول کا کام کیا تھا؟ پہنچا دینا۔ اب جب رسول کے ہی وہ کیا کرا انہوں نے، جان کے دشمن بن گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے، جب رسول کسی قوم سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے جو قوم ہے اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت شروع سے ہی رہی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے چلے گئے تو پھر کیا ہو گیا، ان کے اوپر بھی کیا ہے، ہلاکت آئی، اور ان کو جنگوں کے ذریعے سے اور تمام طرح کے جو ہے ذلت رسوائی سے ان کو سامنا کرنا پڑا، ان کو قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا، ان کو فتح مکہ ہو کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب آئے اس شہر کے مالک بن گئے تھے، تو اس سے بڑی ان کے لیے ذلت کا کیا سبب بن سکتا ہے نا؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 77۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے ہیں، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہیں پائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے ہیں۔ یعنی یہ جو دستور ہے نا، یہ آج کا نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا نہیں، بلکہ یہ کیا ہے، صدیوں سے ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول اللہ نے بھیجے تھے، اور پھر جو ہے نا جب ان کی قوموں نے انہیں اپنے وطن سے نکال دیا، تو انہیں نکلنے پر مجبور کر دیا، تو پھر وہ قومیں بھی اللہ کے عذاب سے نا محفوظ رہ سکی، تو ان کے اوپر بھی کیا ہے، ہلاکت اور عذاب سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی بھی رد و بدل نہیں پائیں گے۔ اور چنانچہ اہل مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1.5 سال بعد ہی میدان بدر میں وہ عبرت ناک ذلت اور شکست سے وہ دوچار ہوئے، اور 6 سال کے بعد 8 ہجری میں مکہ ہی فتح ہو گیا، اور اس ذلت اور رسوائی کے بعد وہ سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہ سکے، ٹھیک ہے؟ کہ ایک وہ شخص جس کو انہوں نے ذلیل کیا، رسوا کیا، تمام طرح کے الزامات لگائے، اتنا مجبور، اتنا پریشان کیا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر، مطلب کہ گھر بار اور اس شہر کو چھوڑ کر جانا پڑا، لیکن پھر کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بلندی عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور مکہ کے جو لوگوں کو کتنی ذلت اور رسوائی، کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے ہیں مکہ جو فتح کے دن، تو پھر کیا ہو گیا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، وہاں کے بادشاہ ہی ہو گئے تھے، مالک بن گئے تھے مکہ کے، اور سب نے پھر جو ہے جنہوں نے ایمان لانا تھا ایمان لیا، جنہوں نے وہ مکہ چھوڑنا تھا انہوں نے پھر اس کو چھوڑ کے وہ چلے گئے وہاں سے، تو یہ اتنی بڑی ذلت ان کو اٹھانی پڑی۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 78۔ نماز کو قائم کیجیے آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آقم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ نماز کو قائم کیجیے اور آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ تو دلوکن کے جو الفاظ آیا ہے، تو دلوکن کے معنی ہے زوال، یعنی آفتاب ڈھلنے کے، اور جو ہے نا غسق ہے، الا غسق اللیلی جو الفاظ آیا، تو غسق کے معنی تاریکی کے ہیں، یعنی اندھیرے کے ہیں۔ آفتاب کے ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز، اور رات کی تاریکی تک سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور فجر کی جو قرآن فجر سے مراد فجر کی نماز ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں نا، ان قرآن الفجر کانا مشہودا، بے شک قرآن جو فجر کا پڑھنا دراصل یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے، تو قرآن فجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن نماز کے معنی میں یہاں پر ہے، کیونکہ قرآن نماز کا اہم جز ہے،
ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے نماز میں قرآن نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اور جو جتنی بھی ہمیں کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے رکعتیں تو اس میں قرآن پڑھنا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر قرآن نماز کے ہی معنی میں آیا ہے۔ اس کو قرآن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے، اور اس طرح اس آیت میں 5 فرض نمازوں کا اجمالی ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر پانچوں نمازوں کا ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے کہ اِنَّا قرآن فجری کان مشہودا، کہ فجر کے وقت کا جو قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نا بہت سارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فجر میں جو ہے نا الحمدللہ ماشاء اللہ اگر آپ کو قرآن اچھے سے یاد ہے، حفظ ہے، تو فجر کے میں جو نمازیں ہوتی ہیں دو فرض اور دو سنت، تو اس میں خوب بہترین قرات سے نماز پڑھے، اور اچھی اچھی قرات اور لمبی قرات سے نماز پڑھے۔ اور اگر کسی کو نہیں آتا ہے تو پھر کیا کرے، تو کم سے کم وہ یہ کرے کہ قرآن کی تلاوت کرے، ٹھیک ہے؟ نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ جو تلاوت قرآن کرے، ریڈنگ کرے، کیونکہ دراصل سویرے کا جو قرآن جب پڑھتا ہے نا، سویرے کا جو تلاوت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں حاضر کیا گیا ہے وہ، تو فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو کان لگا کر سنتے ہیں بہت غور سے، ٹھیک ہے؟ آپ سوچیں کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی قرآن کی تلاوت غور سے سن رہے ہیں نا، کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے یہاں پر، کیونکہ فجر کا جو قرآن پڑھنا کیا ہے، وہ حاضر کیا گیا کس کے حضور؟ اللہ کے حضور میں۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی محرومی ہوتی ہے آج امت مسلمہ کی، کہ اکثریت کیا کرتی ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتی ہے، یہاں تک کہ رمضان آ جانے کے بعد بھی نہیں پڑھتی، رمضان میں بھی نہیں پڑھتی ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب جو ہے نا اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے تو پھر انسان سب طرف سے پریشان رہتا ہے، جب رب نہیں راضی ہے تو پھر مخلوق بھی نہیں راضی ہے، پھر سب طرف سے کیا ہوتا ہے، محرومی اور پریشانیاں اور ذلت آتی ہے انسان کے اوپر، لیکن انسان نا احساس نہیں ہوتا اس کو کہ ہمیں یہ پریشانیاں، مشکلات اور یہ دقتیں کیوں آ رہی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا ہی حاضر کیا گیا ہے، یعنی جو فجر کا قرآن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے حاضر کیا گیا ہے، یعنی اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب فجر ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، بلکہ دن کے فرشتے اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں سارے فرشتے۔ ان کان ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو اس سے مراد دراصل فجر کی نماز کا وقت ہے، اور جب رات اور دن کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں تو یہ جو وقت ہے، تو یہ جو وقت ہوتا ہے فجر کا وقت اور عصر کے وقت میں کیا ہوتے ہیں، رات اور دن کے فرشتے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو جمع ہو کر نماز پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے، یعنی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور رات اور دن کے فرشتے صبح کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور فجر کا قرآن، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ سے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 648 اس کا نمبر ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد آتے جاتے رہتے ہیں، اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے رات کو زمین پر تھے وہ آسمان پر چڑھتے جاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم ان کو چھوڑ کر آئے تھے تو اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث نمبر 3223 اس کا نمبر ہے۔ یعنی کہ فجر میں بھی گئے تھے تو نماز کی حالت میں تھے، اور جب عصر میں بھی گئے تھے تب کیا تھے، وہ نماز کی حالت میں تھے۔ اسی لیے تو اسی وقت جو ہے نا صبح شام کے اذکار پڑھنے کا بھی صحیح وقت ہوتا ہے، کہ فجر میں ہی جو ہے سورج نکلنے سے پہلے ہی پہلے کیا ہے، سویرے کے اذکار پڑھ لے، اور جو ہے نماز پڑھ لے اور تلاوت کر لے، اور پھر اسی طرح عصر میں بھی ہے، کہ دونوں وقت کیا ہے، امپورٹنٹ ہے۔
اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کا حال پوچھتے ہیں۔ تو آپ سوچے کہ ہمارا ذکر جب ہو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے گھر میں، تو اس حال میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے فرشتے ہمارے بارے میں گواہی دے کہ اللہ آپ کی بندی کیا کر رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، تلاوت کر رہی تھی، یا اللہ آپ کا ذکر کر رہی تھی، تسبیح کر رہی تھی نا، تو الحمدللہ۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 79 ہے۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کیجیے، یہ ذاتی آپ کے لیے ہے، عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کیجیے، اور نَافِلَةً لَكَ یہ ذاتی ہے آپ کے لیے۔ تو نافلۃ لک یہ ذاتی ہے آپ کے لیے۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک زائد فرض ہے، ایک ایکسٹرا فرض ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا، خاص تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی اس طرح فرض کی طرح پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد اس طرح فرض تھی جس طرح کسی کے اوپر فرض تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد کی نماز فرض تھی، اور جس طرح 5 نمازیں ان کے اوپر فرض تھی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی اسی طرح پڑھتے تھے، لیکن امت کے لیے تہجد کی نماز کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز پنجگانہ کے بعد اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے واجب کی گئی تھی کہ آپ کے درجات بلند ہو سکے، ورنہ آپ کے تو اگلے پچھلے سبھی گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ نماز پنجگانہ اور نوافل کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کریمانہ وعدہ کیا تھا کہ ان کا رب انہیں مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ کی اجازت فرمائیں گے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مخلوق کے لیے اللہ کے حضور سفارش کریں گے، تاکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں بھیج دیا جائے، اور مخلوق کو میدان محشر کے طویل قیام کی مصیبتوں سے نجات مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو جو شفاعت کبریٰ ہے، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے نا، وہ 3 قسم کی شفاعتیں ہوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوگی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، ان کے لیے ہوگی، اور کافر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو دراصل شفاعت کی قسمیں 3 قسمیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو پہلی ہے شفاعت کبریٰ، دوسری ہے شفاعت صغریٰ، اور تیسری شفاعت، اس کا نام ہی کیا ہے؟ تیسری شفاعت۔ تو پہلی جو شفاعت کبریٰ ہے، وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، یعنی کہ جب سارے لوگ، اس کے بارے میں بخاری کی بہت بڑی طویل حدیث ہے، تو شارٹ میں بتا رہے ہیں کہ جب جو ہے سارے لوگ بے ہوش ہوں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئیں گے، اور پھر وہ ایسے جو قیامت کے دن ہوگا نا، حشر کا میدان ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے ایسے الفاظ، ایسے کلام پیش کریں گے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد جو ہے حساب کتاب کا دور شروع ہوگا، اسے کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ تو اس دن جو ہے ہر انبیاء کہے گا یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی۔ کوئی آدم کے پاس جا رہے ہوں گے تو لوگ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس جا رہے ہوں گے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہے ہوں گے، کہہ دیں گے آج میری نہیں چلے گی، آج مجھے بخش، مجھے تو میری جان، میری جان۔ پھر آخری میں لوگ سب کے سب، سارے کے سارے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کے لیے کہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے غضب اور غصے ٹھنڈا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کلام سکھائے گا، ایسے الفاظ سکھائے گا جس کی وہ تلاوت کریں گے، تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب قائم ہوگا۔ اس شفاعت کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر شفاعت صغریٰ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو جہنم سے نکالیں گے، اسے شفاعت صغریٰ کہتے ہیں۔ اور پھر تیسری شفاعت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، یہ تیسری شفاعت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے سب سے بڑی جو شفاعت، کون سی؟ شفاعت کبریٰ، یعنی جب میدان محشر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا غضب بہت زیادہ ہوگا، اور ہر انبیاء، ہر رسول، ہر انسان اللہ سے سب ڈر رہے ہوں گے، سب خوف زدہ ہوں گے، سب
جو ہے نا بہت زیادہ خوفزدہ ہوں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو ہے نا ایسے الفاظ سیکھے ہوں گے کہ وہ اسی کی تلاوت کریں گے، اور پھر اللہ کا غصہ جب ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس کے بعد حساب کتاب کا دور شروع ہوگا، اسی کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض نمازوں کے بعد قیام اللیل کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، قیام اللیل کرے، تہجد کی نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے، رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا طویل قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، اور میں عرض کرتی تھی اے اللہ کے رسول آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف فرما دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ کا شکر گزاری کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث حدیث نمبر 2820 ہے، اور ہم سب اگر اپنا جائزہ لیں تو ہم کتنا شکر ادا کرتے، ہم تو تہجد بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ اپنی من مطابق چیزیں مانگ سکے اللہ کے آگے، ہے نا؟ شکر گزاری کے لیے نہیں پڑھتے نمازیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا رب جو بابرکت اور بلند بالا ہے، جب ہر رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف تشریف لاتا ہے، پھر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے معاف بھی کر دوں۔ یہ بخاری کی حدیث حدیث نمبر 632 اس کا نمبر ہے۔ یعنی تہجد کے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کی تمام دعائیں سنتے ہیں، چاہے وہ اپنے گناہوں کے لیے مانگ رہا ہو، چاہے اپنے وہ ضرورت کے لیے مانگ رہا ہو، چاہے وہ اللہ کی رضامندی مانگ رہا ہو، چاہے وہ جنتوں کے لیے درخواست کر رہا ہو، سب سنتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ تہجد کا جو وقت ہے وہ اسپیشل وقت ہے، وہ خاص وقت ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت قریب آ جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر جو آیت میں ہے اسا ایب اسا کا رب کا مقام محمودا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض اور نفل نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے رہیے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ اس دن ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ساری مخلوق آپ کی تعریف کرے گی، اور آپ اور اپنے خالق اور مالک کی حمد بیان کریں گی، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کی آواز سنے اور پھر وہ یہ دعا پڑھے، وہی جو اذان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب حاذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ اس مکمل دعوت اور قائم صلاۃ کے پروردگار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص قرب اور خاص فضیلت عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، یقیناً تو ہی وعدہ خلاف نہیں کرتا ہے۔ تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ بخاری کی حدیث حدیث نمبر 4719 اس کا نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کیا کرنا ہے کہ نماز تہجد کی پابندی کرنی، اور اب الحمدللہ اب تو رمضان آ رہا ہے، تو جو ہے نا رمضان میں آٹومیٹکلی انسان اس ٹائم پہ اٹھ ہی جاتا ہے، تو زیادہ زیادہ جو کیا کرے کہ نمازوں کا تہجد میں جو ہے تہجد کی نمازوں کا جو ہے نا اس پہ اچھے سے پابندی کرے نماز رمضان میں کم سے کم۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 80 ہے، اور دعا کیا کیجیے کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اے میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔
दरअसल ये जो आयत है, ये हिजरत के मौके पर नाजिल हुई जब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में दाखिल होने और मक्का से निकलने का मसला दरपेश आया। ठीक है? वक़ुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। तो ये आयत उस मौके पे नाजिल हुई। तो इसके मायने ये हैं कि मुझे सच्चाई के साथ मौत देना और मुझे सच्चाई के साथ कयामत वाले दिन उठाना। फिर दूसरा माना ये है कि मुझे कब्र में सच्चा दाखिल करना और कयामत के दिन जब कब्र से उठाना तो सच्चाई के साथ कब्र से निकालना। और दरअसल इमाम शौकानी फरमाते हैं कि ये जो दुआ है इसलिए इसके उमूम में ये सब बातें आ जाती हैं। ठीक है? तो बहुत खूबसूरत दुआ है, पढ़ा करें। तो इससे क्या है, बहुत फ़ज़ीलत है। और ख़ास करके जब भी कोई नए शहर में दाखिल हो रहे तब भी पढ़े, और मक्का के सरज़मीं पे दाखिल हो रहे तब भी पढ़े। उम्रा में, हज में जब जाते हैं ना लोग, तो उस वक़्त जब एयरपोर्ट से जाने लगे, मतलब तभी ये दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। और अपनी रूटीन में इसको शामिल कर लें कि देखिए कितनी खूबसूरत दुआ है ना, कि इसका एक माना तो फरमाते हैं कि मुझे सच्चाई के साथ मौत देना और मुझे सच्चाई के साथ कयामत वाले दिन उठाना। कितना खूबसूरत है, अगर यही माना है तो कितनी बेहतरीन माने है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसका एहतमाम कीजिएगा अपनी जो दुआओं के चार्ट में है, दुआओं के अस्कार में है, इसको शामिल कीजिएगा इस दुआ को। आयत देखिए, आयत नंबर 81। और ऐलान कर दीजिए कि हक आ चुका है और नाहक नाबूद हो गया है। यकीनन बातिल था भी नाबूद होने वाला। हदीस में आता है कि फ़तह मक्का के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में दाखिल हुए तो वहाँ 360 बुत थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छड़ी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छड़ी की नोक से उन बुतों को मारते जाते थे और फरमाते जाते थे, जाअकल हक्कु व ज़हक़ल बातिलु इन्ना बातिला काना ज़हूक़ा। और ये पढ़ते जाते थे। ये सही बुखारी की हदीस में से है। ठीक है? आयत देखिए, आयत नंबर 82। ये कुरान जो हमने नाज़िल किया है, मोमिनों के लिए तो सरासर शिफ़ा और रहमत है। हाँ, ज़ालिमों को बजुज़ नुकसान के और कोई ज़ाती नहीं होती है। यानी जो ये कुरान करीम है ना, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। यानी ये कुरान करीम का जो नाज़िल करना, दरअसल ये शिफ़ा है मोमिनों के लिए और क्या है, रहमत है। तो शिफ़ा और रहमत किनके लिए है? मोमिनों के लिए है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम को मोमिनों के लिए शिफ़ा और रहमत बताया है। इसके ज़रिए मोमिनों को रूहानी और जिस्मानी दोनों किस्म की शिफ़ा मिलती है। कुरान की तिलावत यानी रीडिंग करने और उसकी तिलावत और उसकी तालीमात पर अमल करने से गुमराही और शक, शुबहात, शैतानी वसवसे, तमाम बुरे अखलाक, बुरी आदतों से इंसान को निजात मिलती है, एक मोमिन को निजात मिलती है। और इसे पढ़कर दम करने से जिस्मानी रोगों से भी शिफा मिलती है। जैसा कि इमाम बुखारी फरमाते हैं कि एक हदीस में आता है, हज़रत अबू सईद खुदरी की रिवायत से मरवी हदीस है कि सूरह फातिहा 7 बार पढ़कर दम करने से सांप का ज़हर उतर गया और उसके बदले सहाबा को 30 बकरियाँ मिली हैं। ठीक है? तो इससे क्या पता चलता है कि ये शिफा है और ये जो है ना, ये रहमत है, लेकिन किन के लिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ मोमिनों के लिए। कुरान के ज़रिए तमाम क़ल्बी और बदनी बीमारी से मुकम्मल शिफ़ा मिलती है। दुनिया और आखिरत की भी तमाम बीमारियों से शिफ़ा मिलती है। लेकिन आप देखिए ना कि दम करना होता है, ठीक है? आपने कोई आयत पढ़ी, उसको दम कर लिया, तो ये जो है हदीसों से साबित है। लेकिन आज ना सब शॉर्टकट ढूँढते हैं कि भाई रोज़ डेली कौन दम करेगा? चलो भाई एक ही बार एक कागज़ में लिखो और इसको गले में लटका लो। तो ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। आप देखिए कि ना, आप पढ़ेंगे, अपने ऊपर दम करेंगे तो आपको जो है ना उसका अजर भी मिलेगा, नेकियाँ मिलेंगी। और फिर आप दम करने से क्या है, ये ऑथेंटिक है। कहीं पर भी हदीस नहीं मिलती कि किसी सहाबी ने कोई आयत लिखी और अपने गले में लटका ली, ये कहीं नहीं मिलता है, ठीक है? हाँ, इसके बारे में बहुत सारी हदीसें मिलती हैं कि फला आयत किसी ने पढ़ी, अपने पर दम करी, उनको शिफा हासिल हुई। और फिर जैसे सूरह फातिहा पढ़ी और एक सहाबी ने किसी के ऊपर जो जो कबीले का जो सरदार था, उसका बच्चे को ज़हर सांप ने डस लिया था, तो ज़हर पूरा बॉडी में फैल गया था। तो जब वो सहाबा तबलीग के लिए वहाँ पहुँचे,
تو جو ہے انہوں نے جیسے ہی پھر سورہ فاتحہ ان کے پر دم کی، اور تو بچہ جو تھا اچھا ہو گیا ماشاء اللہ اللہ کے حکم سے۔ تو اس کے عوض میں انہوں نے اس کے انعام کے طور پر انہوں نے 30 بکریاں ان صحابہ کو دی۔ تو یہ دم کرنا پتا چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ آیتوں کو پڑھے، دم کرے کسی بھی بیماری کے لیے تو الحمدللہ یہ فائدہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ہے نا یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، اور پھر کافروں کے لیے دراصل کیا اس میں تو ان کے اور بیماری میں اور اضافہ ہی ہوتا ہے۔ تو مکمل شفا ہے، اور جو ہے کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ تو دنیا اور آخرت کی تمام بیماریوں سے شفا ملتی ہے مومنوں کو، لیکن ہر آدمی کو اس سے فائدہ اٹھانے اور اس کے ذریعے سے شفا حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ملتی۔ کفار چونکہ اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں نا، قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، اللہ پر، ایک اللہ یعنی توحید پر بات نہیں مانتے، تو اس لیے جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا جاتا تھا تو ان کے کفر میں، ضد میں، ہٹ دھرمی میں صرف اور صرف اضافہ ہوتا تھا، اور قدم بقدم وہ جہنم کی طرف بڑھتے چلے جاتے تھے۔ آیت 83۔ اور انسان پر جب ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ وہی والا مضمون ہے جو ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک سیلفش انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 84۔ کہہ دیجئے کہ ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہے انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جانتا ہے، انہیں تمہارا رب بخوبی جاننے والا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 85۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، کہ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الروح یعنی کہ روح کے متعلق، روح کے بارے میں۔ قُلِ الروح، تو کہہ دیجئے کہ روح من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے۔ وما اوتیتم، اور بہت تھوڑا دیے گئے ہو تم، من العلم، علم میں سے، الا قلیلا، بہت تھوڑا، بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے نا۔ تو پہلے بھی ہم لوگ اس مضمون کو پڑھ بھی چکے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ روح دراصل کیا ہے۔ روح ایک ایسی لطیف، ایسی خفیہ چیز ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی ہے، جو کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن کیا ہے، ہر جاندار کی قوت اور توانائی اسی روح کے اندر ہے۔ یعنی کہ اگر روح جسم میں ہے، باڈی میں ہے، تو انسان زندہ ہے، اور اگر روح نکل گئی تو پھر کیا ہے، انسان ڈیڈ ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی یعنی روح کی حقیقت کوئی نہیں جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، کیسی دکھتی ہے، کہاں سے آئی ہے، کدھر جاتی ہے، واللہ عالم، یہ جو ہے نا غیب کی خبروں میں سے ہے، اللہ نے اس کا علم نہیں دیا کسی کو بھی، کیونکہ قرآن میں واضح الفاظ ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی جتنی بھی لوگ ریسرچ کر لے، سائنٹسٹ کتنی بھی لگا لے اپنی میتھمیٹکس اور ریسرچ، لیکن کبھی بھی وہ روح کے متعلق کوئی بھی جو ہے نا وہ رزلٹ تک نہیں پہنچ سکتے، کچھ بھی ان کو علم نہیں دیا گیا، کتنی بھی تھیوری اپنی لگا لے، تو کبھی بھی کسی کو علم نہیں دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ تمہیں دل جو ہے اس کے بارے میں علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا۔ تو یہ جو روح ہے اس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ دراصل یہودیوں نے بھی نا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روح ہے اس کے بارے میں سوال پوچھا تھا کہ روح کیا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو علم ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، اور یہ روح جسم کے بارے میں تم جو پوچھ رہے ہو نا، تو اس کا علم اللہ تعالیٰ نے انبیاء سمیت کسی کو نہیں دیا ہے۔ بس اتنا سمجھو کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، یا رب کی شان میں سے ہے جس کی حقیقت کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 86۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سب کچھ سلب کر لے، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہ آ سکے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 88۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہے تو ان سب سے اس کے مثل لانا ممکن ہے، ان سب سے اس کی مثل لانا ناممکن ہے، گویا آپس میں وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائے۔ تو یہ قرآن کا چیلنج ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ تم جو لوگ کفار مکہ کہتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ آپ کے اوپر جو نازل ہوا ہے یہ کیا ہے، آپ کو کوئی پڑھا جاتا ہے، سکھا جاتا ہے، یا آپ خود لکھ لیتے ہیں، یا آپ کو کوئی
بتا جاتا ہے یا آپ کے پاس ایک جو ہے آتا ہے غلام، اس کے پوچھ-پوچھ کے آپ لکھ لیتے ہیں، یہ کہانی لکھ لیتے ہیں، ادھر سے نوٹ کر لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کو چیلنج دیا، تو ٹھیک ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان، اتنا بڑا چیلنج کہ نا تمام انسان جو روئے زمین پر ہے اور پھر کل جنات سب کے سب مل جائے، اور پھر اگر سب مل بھی جائے اور پھر وہ سارے کے سارے مل کر کے قرآن کے جیسی کوئی ایک کتاب اگر لانا چاہے، تو ان سب سے ایسا ہو نہیں سکتا، یہ امپاسبل ہے، امپاسبل۔ سارے کے سارے پوئٹر مل جائے، سارے کے سارے شاعر مل جائے، سارے انسان مل جائے، سارے سائنٹسٹ مل جائے، سارے جو ہے نا سب کچھ مل جائے، سب کوئی مل جائے، سارے جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے جو شارپ مائنڈیڈ ہے سب لوگ مل جائے، اور پھر سارے کے سارے جنات مل جائے، تب بھی یہ قرآن کی جیسی آیت، قرآن کی جیسا کتاب لانے کے سے کیا ہے، قاصر رہیں گے۔ کیوں؟ کیوں قاصر ہے؟ کیونکہ یہ قرآن کریم میرے رب کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، رب کائنات کا کلام ہے، یہ کسی انسان، کسی جنات کا قول نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، ہوا کلام اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 89۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے بات، تمام مثالیں بیان کر دی، مگر اکثر لوگ انکار کرتے ہیں، اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے ہیں۔ آیت 90 دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں، انہوں نے کہا یعنی کہ کفار مکہ نے کہا کہ ہم آپ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز ایمان لانے کے نہیں ہیں، حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کر دے۔ تو یہ اہل مکہ نے شرطیں لگائی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 91، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر کے دکھا دیں۔ آیت نمبر 92 دیکھیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دے۔ آیت نمبر 93 دیکھیں، یا آپ کے اپنے لیے کوئی سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں، ہم خود جسے ہم خود پڑھ لیں، اور آپ جواب دے دیجئے کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جواب دے دیجئے کہ میرا پروردگار تو کیا ہے، میرا پروردگار پاک ہے، اور میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنا کر بھیجا گیا، یعنی کہ اتنی بڑی ان کی لمبی لسٹ تھی اہل مکہ کی، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ پہاڑ کر دے سونے کا، یا آپ کے جو ہے نا ایسا گھر ہو کہ جس کے سب طرف کیا ہے جو ہے نا باغ ہو، نہریں جاری ہو، چشمے جاری ہو، یا پھر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے، یا پھر نا آپ جو ہے نا نعوذ باللہ معاذ اللہ اتنی بڑی بڑی بات انہوں نے کہی کہ فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں، یہاں تک کہ اللہ بھی آ جائے نا، تو تب بھی کیا ہے، جب ہم اپنی آنکھوں سے ایک کتاب نازل ہوتا دیکھ لیں گے تب ہم ایمان لائیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس قرآن کو جھٹلا دیا تھا، اور کیا کرتے تھے، ہر وقت معجزات معجزات ڈیمانڈ کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ آپ جواب دے دیجئے کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میرا رب کے اندر تو ہر طرح کی طاقت موجود ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر کام اس کے لیے کیا ہے، پاسبل ہے، اس کے لیے کوئی ایسا کام نہیں جو امپاسبل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کی قوت رکھتا ہے، اللہ چاہے تو تمہارے مطالبے میں جو ہے نا کہنے کو، جو تم مطالبے کر رہے ہو اس کے ایک صرف کن کہنے کی دیر ہے، اور یہ سارے کے سارے پورے ہو جائے۔ لیکن جہاں تک جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، تو وہ تمہاری طرح ایک انسان ہے۔ کیا کوئی انسان ان چیزوں پر قادر ہے جو تم مجھ سے ان سب تمام باتوں کا مطالبہ کرتے ہو؟ ہاں، اس کے ساتھ میں اللہ کا رسول بھی ہوں، لیکن رسول کا تو کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، وہ میں نے تم کو پہنچا دیا ہے اور میں پہنچاتا رہا ہوں، لیکن لوگوں کے مطالبات اور معجزات ظاہر کر کے دکھانا یہ رسالت کا حصہ نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ چاہے
تو صدق اور رسالت کے لیے ایک آدھ معاوضہ دکھاتا ہے اپنی مرضی سے وہ دکھاتا ہے، لیکن لوگوں کو نا ان کی خواہشات پر اگر معجزے دکھانے شروع ہو جائیں گے تو یہ سلسلہ تو کہیں بھی نہیں جا کر رکنے والا ہے۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا یہ معجزہ دکھا دی، دوسرا شخص اٹھا، اس نے کہا یہ معجزہ دکھا دی، یہ مطلب ساری زندگی صرف معجزہ ہی دکھاتے رہنا ہے نا؟ تو پھر دعوت کا کام اور عمل کا کام اور عبادت کا کام کب ہوگا؟ ساری زندگی بس معجزات، لوگوں کی ڈیمانڈ پہ معجزات دکھاتے جاتے رہے تو پھر کام کب ہوگا؟ جو اصل مقصد ہے وہ کب ہوگا؟ تو ہر آدمی اپنی اپنی خواہش کے مطابق نیا معجزہ دیکھنے کا آرزوئی مند ہوتا رہے گا، اور رسول پھر اسی کام میں لگا رہے گا نا، تو تبلیغ اور دعوت کا اصل کام کیا ہوگا؟ ٹھپ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے معجزات کا دکھایا جانا صرف اللہ کی مشیت سے ہی ممکن ہے، اور اس کی مشیت اور حکمت مصلحت کے مطابق ہوتی ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے تو وہ دکھا سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو وہ کسی کو بھی معجزات نہیں دکھائے گا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 94۔ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی کہ سب سے بڑی وجہ یہی رہی کہ ان کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ ایک معمولی انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے نا؟ وہی جلن، وہی حسد۔ تو حسد اور جلن کیا بنی؟ ان کی گمراہی اور ان کی ہلاکت کا باعث بنی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 95۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور بستے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیج دیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب زمین میں انسان بستے ہیں نا، تو ان کی ہدایت کے لیے رسول بھی انسان ہی ہوں گے۔ اگر غیر انسان رسول، یعنی کہ انسانوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دے ہی نہیں سکتا ہے نا، یعنی کہ اگر فرشتہ ہے اور پھر وہ فرشتہ آ رہا ہے رسول بن کے، اور پھر کیا ہے یہاں پر انسان ہے، تو پھر یہ جو ہے نا، یہ دعوت کا کام تو ہو نہیں سکتا، تبلیغ کا کام تو ہو نہیں سکتا ہے نا۔ ہاں، اگر زمین میں فرشتے سارے رہتے ہوتے، بستے ہوتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے جو رسول بھیجتا تو وہ فرشتوں میں سے بھیجتا۔ اب چونکہ یہاں پر رہنے والے تو کون ہے؟ انسان ہے، تو ان کی انسان ہی ان کے اندر آنے والا ہے نا رسول بنا کر کے۔ تو ان کی جو اعتراضات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر دیا، کھول کھول کر بیان کر دیا، لیکن وہی ہے، کتنے بد نصیب لوگ جو تھے اس دنیا سے چلے گئے، جو ایمان نہیں لائے اور اسی سرکشی اور ہٹ دھرمی میں اس دنیا سے جا رہے ہیں اور جاتے رہیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 96۔ کہہ دیجئے کہ میرا اور تمہارا درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور باخوبی دیکھنے والا ہے۔ آیت 97۔ اللہ جس کی رہنمائی کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ وہ اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے، در حالیہ کہ وہ اندھے اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم ان پر اسے بھڑکا دیں گے، یعنی جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ان کو تعجب ہوا، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ اوندھے منہ کس طرح حشر ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اللہ نے ان کو پیروں سے چلنے کی قوت عطا کی ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان کو منہ کے بل چلا دے، یعنی ہو سکتا ہے کہ پاؤں کی جگہ ان کا منہ فٹ کر دیا جائے اور وہ منہ کے بل چلے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 98۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کے کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ تو ان کو جو اتنی سزا مل رہی ہے، منہ کے بل ڈالے جائیں گے اور جہنم بھڑکا دی جائے گی، وجہ یہاں بتائی جا رہی ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات کا انکار۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کافروں کی بات ہے؟ تو نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ ہر وہ شخص اس میں شامل ہے جس نے اللہ کی آیات کے آگے انکار کیا۔ کوئی بھی آیات ہو، اللہ کی قرآن کی کوئی بھی آیات ہے، اس کے آگے جس نے انکار کیا تو ان کا بدلہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 99۔ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وہ ان جیسیوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے؟ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا جو شک شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے ہی نہیں۔ آیت 100 دیکھیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے ہو تو تم اس وقت تک بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے
اس کو روکے رکھتے، اور انسان ہی تنگ دل ہے، انسان ہے ہی تنگ دل۔ آیت میں جو الفاظ آیا ہے، خشیت الانفاق، خشیت الانفاق کا مطلب ہے کہ اس خوف سے، یعنی کہ اس خوف سے کہ خرچ کر کے ختم کر ڈالیں گے، اس کے بعد فقیر ہو جائیں گے، تو یہ خوف کی طرف اشارہ ہے، یعنی کنجوسی، ٹھیک ہے؟ تو اس ڈر سے انسان خرچ نہیں کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو خرچ کرے گا تو سب ختم ہو جائیں گے۔ تو خشیت الانفاق کا مطلب ہے اس خوف سے کہ خرچ کر کے ختم کر ڈالیں گے، اس کے بعد وہ فقیر ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ خزانے اللہ ہی کے ہیں، جو ختم ہونے والے ہی نہیں ہیں، لیکن چونکہ انسان تنگ دل واقع ہوا ہے نا، اسی لیے یہ بخلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، وہ رات دن خرچ کرتا ہے لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ ذرا دیکھو تو سہمی، جب سے آسمان اور زمین اس نے پیدا کیے ہیں، کس قدر خرچ کیے گا، کس قدر خرچ کیا ہوگا، لیکن اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اسی میں کمی، اس میں کمی نہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خزانے ایسے ہیں، رات دن انسان برت رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 4684 اس کا نمبر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 101۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے، تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا، اے موسیٰ، میرے خیال میں تو تجھے تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تھا، سیم ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر دراصل ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو معجزے جو دیے گئے اس کے بارے میں۔ آپ دیکھیں کہ پورا کے پورا ادھر ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں 10-12 آیتوں میں کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات ڈیمانڈ کیے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ یہ آیت لا کر یہ فرمانے کی ذرا دیکھو تو غور تو کریں، غور کرنے کی چیز ہے کہ رسول جو موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے پاس بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 9 معجزے بھیجے۔ 9 معجزے، 9 الفاظ آیا ہے، 9 آیات یعنی 9 معجزے۔ اس کے بعد بھی کیا ان کی قوم ایمان لائی؟ نہیں، سب کے سب غرق ہو گئے، انہوں نے غرق ہونا پسند کیا لیکن ایمان لانا انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو وہ جو 9 معجزے تھے وہ دراصل پہلا معجزہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا یدہ بیدہ تھا، یعنی کہ وہ کرسٹل جیسا ان کا ہاتھ ہو جاتا تھا نا، ہاتھ چمکدار ہو جاتا تھا۔ پھر دوسرا کیا تھی؟ لاٹھی تھی۔ تیسرا قحط سالی۔ چوتھا نقص ثمرات، یعنی کہ پھلوں میں کیڑے لگ گئے۔ پھر پانچواں طوفان ہے، پھر چھٹا ہے ٹڈی دل، ساتواں ہے جوئے، آٹھواں ہے مینڈک، اور 9واں ہے خون، ٹھیک ہے؟ اور امام حسن بصری کہتے ہیں کہ قحط سالی اور نقص ثمرات ایک ہی چیز ہے، اور 9واں معجزہ لاٹھی کا جادو گروں کی شوبدہ بازی کو نگل جانا، یعنی کہ جو وہ عید کا دن تھا اور جو موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں سے جو مقابلہ تھا، تو اس میں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی زمین پر، اور پھر وہ 70 کے 70,000 جادوگروں کے جو سانپ تھے وہ سارے کے سارے وہ نگل گئی، تو یہ بھی کیا تھا؟ ایک بڑا معجزہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو اتنے بڑے بڑے معاوضے دینے کے بعد جب قومیں ایمان نہیں لائی نا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ معاوضے مانگے گئے، یہ مطالبات مانگے گئے، تو کیا یہ بھی پورے کر دیے جاتے تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے، ہے نا؟ آیت دیکھیں، آیت نمبر 102۔ موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے اور سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد اور ہلاک کیا گیا ہے۔ آیت 103۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ آیت 104۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو سہو، ہاں جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے آئیں گے۔ آیت 105۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ بھی حق کے ساتھ اترا ہے، ہم نے آپ کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو حق کے ساتھ اتارا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ حفاظت آپ تک پہنچ گئی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ یہ جو قرآن کریم ہے یہ با حفاظت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔
اس میں جو ہے جب پہنچانے میں راستے میں نہ تو کوئی کمی بیشی ہوئی اور نہ ہی کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی ہوئی، اور آموزش بھی ذرہ برابر بھی نہیں کی گئی، اس لیے نا کیونکہ اس کو دراصل جو پہنچانے والے تھے، جو پہنچانے کا جنہوں نے کام کیا، وہ فرشتے دراصل کیا تھے؟ وہ فرشتے شدید القوا، الامین، المکین، المتاع فی الملائی الاعلی ہے. یہ وہ صفات ہے جو جبریل علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جبریل امین سب سے بڑے جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ لانے والے ہیں، اور ان کی ایک صفات یہ بھی کیا ہے؟ یہ الامین ہے، امانت دار ہے. اللہ نے جیسا بھیجا اس کو ویسے کی ویسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پہنچا دیا، حق کے ساتھ اتارا گیا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 107، سوری آیت نمبر 106 دیکھیں. قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بامہرت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا ہے. آیت 107، کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں. آیت 108، اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہی ہے. آیت 109، وہ تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع بڑھا دیتا ہے. آیت 110، کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو وہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں. نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامًا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو وہ تمام نام کیا ہے؟ اچھے ہیں اور اسی کے ہیں. مشرکین مکہ دراصل اللہ تعالیٰ کی جو نام، جو صفاتی نام ہے نا، وہ رحمان یا رحیم، اس کو نہیں جانتے تھے، وہ اس سے مانوس نہیں تھے. اور بعض آثار میں آتا ہے کہ بعض مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا رحمان اور رحیم کے الفاظ سنے تو کہنے لگے کہ ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور خود تو دو دو معبودوں کو پکارتا ہے. جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ، نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل ہی پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کیا. ٹھیک ہے، درمیان والی ہم لوگ امت ہے، اور اعتدال والی اللہ نے ہمیں امت بنایا ہے. ہر معاملے میں، ہر کام میں ہمیں اعتدال کا رویہ اختیار کرنا ہے. تو نماز میں بھی جو ہمیں نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، تو اعتدال میں تلاوت کریں. دراصل مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر نماز پڑھتے تھے، اور جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے تو آواز جو ہے نا قدر بلند فرما لیتے تھے، اور مشرکین قرآن سن کر قرآن کو اور سب اللہ کو کیا کہتے تھے؟ صحیح مطلب کی غلط بات کہتے تھے، بھلا برا کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کرو کہ مشرکین سن کر قرآن کو برا بھلا کہے، اور نہ آواز اتنی پست کرو کہ تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں صحابہ کرام وہ بھی نہ سن سکے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ درمیانہ آواز اختیار کرنا ہے. یعنی تلاوت میں، یعنی نماز جب پڑھیں جماعت کے ساتھ، خاص کر کے مردوں کے لیے حکم ہے. ٹھیک ہے، اور عورتیں، خواتین اگر گھر میں پڑھ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اتنی تیز آواز میں پڑھے کہ ان کو سنائی دے جائے کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب انسان درمیانی آواز میں پڑھتا ہے نا تو وہ بھولنے بھی نہیں پاتا ہے کہ اس نے جو ہے نا کون سی سورہ فاتحہ پڑھی یا پھر کون سی سورہ پڑھی، اس کو یاد بھی رہتا ہے، اور پھر شیطان بھی قریب نہیں آتا ہے. تو کوئی دقت نہیں ہے، اگر کسی کو ڈسٹربینس ہو رہی ہے تو پھر آپ جیسا پڑھتی ویسا پڑھے. تو خاص کر کے یہاں پر جو جماعت میں نماز پڑھتے ہیں نا ان کے لیے حکم ہے. جو جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے تو جو امام صاحب ہیں وہ پڑھاتے ہیں. آئے دیکھیے آیت نمبر 111، اور یہ کہہ دیجیے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک اور ساجی رکھتا ہے، اور نہ وہ کمزور ہے اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے. تو الحمدللہ ہم لوگ کی سورہ الاسراء کمپلیٹ ہو گئی.
اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔